एक चीखो पुकार थी जो मेरे कानों ने सुनी थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा था। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे इस कमरे में नहीं जाना। एक कमसिन बच्ची के रोने और तड़पने की आवाज़, सिसकियां लेती हिचकियों से रोती आवाज़ सुनकर तो मेरा दिल ही दहल गया था। मैंने फौरन से खुद से लिहाफ पीछे किया और उठकर बैठ गया। मेरे कमरे में चारों तरफ अंधेरे का राज था। मैंने उठकर अपने कमरे की बत्ती जलाई। मुझे लगा शायद इस बंगले के बराबर वाले बंगले में कोई बच्ची रो रही है। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो आवाज़ें घर के अंदरूनी तरफ से आ रही थीं। मुझे हैरत हुई कि आधी रात के पहर इस खामोशी में ऐसी आवाज़ें किस बच्ची की हो सकती हैं। मेरे मालिक की तो कोई औलाद ही ना थी। मैं राहदारी से गुजरता हुआ ये सोचकर परेशान हो रहा था कि ये आवाज़ें घर के अंदर से किसकी हो सकती हैं। मैं चलते हुए बाहर लॉन में आ गया, जहाँ मालिक की 3 गाड़ियाँ खड़ी थीं और बड़ा सा लॉन था। मैं लाउंज के दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो आवाज़ें भी बढ़ने लगीं। जब मैं लाउंज के दरवाजे का नैब घुमाया तो वो अंदर से लॉक था। मैंने सामने मेन गेट की तरफ देखा तो चौकीदार उस वक्त अपनी सिगरेट पीने में मसरूफ था। मुझे इसे देखकर कुछ हैरत भी हुई थी कि क्या इसे इस बच्ची की तड़पने की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थीं, जो वो यूं बेफिक्र होकर बैठा सिगरेट पी रहा है। मैं चलता हुआ इसके पास आ गया। मुझे देखकर वो कहने लगा कि तुम अपने क्वार्टर से क्यों बाहर आए हो। मैंने कहा कि मुझे एक बच्ची की आवाज़ ने यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। ये कौन बच्ची है जो रो रही है और इस तरह से तड़प तड़प कर मिन्नत कर रही है। हालांकि मालिक के घर तो कोई बच्चा ही नहीं है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम्हें इससे क्या गर्ज है? जाओ बाबा, अपना काम करो, क्यों हमारा दिमाग खा रहे हो? अगर मालिक को पता चल गया कि तुम इसकी टो में लगे हो तो वो तुम्हारा बहुत बुरा असर करेगा। मैंने कहा कि मैं क्यों मालिक की टो करूंगा, मैं तो बस इस बच्ची की। मेरी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी। इस शख्स ने हाथ के इशारे से रोक दिया। कहने लगा, यहाँ रहना है तो अपने कान बंद करके रहो। मुझे इस चौकीदार की बात पर अफसोस हुआ था। मैं अंदर तो जा नहीं सकता था। कुछ देर बाद वो आवाज़ें बंद हो गईं। मैं दोबारा अपने क्वार्टर में चला गया। अपने बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन मेरी गुज़श्ता ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगी। मैं पाकिस्तान में एक सेठ की गाड़ी चलाता था, लेकिन इस सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं बहुत परेशान था। घर पर बीवी बच्चे भी मुश्किल में आ गए थे। मैं रोज़ नौकरी ढूंढने जाता, लेकिन नाकाम ही वापस लौटता था। एक दिन थका हारा घर पहुंचा तो देखा कि मेरी बीवी का भाई, जो सऊदीया में टैक्सी चलाता था, वो सऊदीया से वापस चंद दिन के लिए पाकिस्तान सबसे मिलने आया था। मेरी बीवी और बच्चों के लिए बहुत से तहाइफ लाया था, लेकिन जब बहन के मुंह से मेरी नौकरी छट जाने की खबर सुनी तो अफसरदा सा हो गया। मुझसे कहने लगा, भाईजान, आप मेरी माने तो सऊदीया किस्मत आजमाने चलें। मैं भी यहाँ बेरोजगार था, लेकिन सऊदीया के चक्कर से तो मेरी किस्मत ही बदल गई। मैंने 1 साल में ढेरों पैसे कमा लिए हैं। मेरी बीवी भी मुझसे कहने लगी कि इसका जो थोड़ा सा जेवर है वो बेच देगी, लेकिन मैं अपने साले की बात मान लूं। मैंने अपने साले के बदले हुए हालात देखकर इस बात पर राजी हो गया। बीवी के जेवर बेचकर मैंने वीज़ा टिकट हासिल की और सऊदीया के शहर दमश्क में चला गया। वहां जाकर मुझे लगा कि मुझे जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाएगी। मेरा साला अभी पाकिस्तान में ही था। कहने लगा, आप परेशान ना हो, मैं बस चंद दिन में ही सऊदीया आ जाऊंगा तो आपकी नौकरी का भी बंदोबस्त कर दूंगा। लेकिन इन्हीं दिनों कोरोना की वबा फैल गई। तमाम ममालिक में आने जाने पर पाबंदी लग गई। मेरा साला पाकिस्तान में ही रह गया और मैं यहाँ दियारे गैर में फंस गया। मेरे पास तो इतने पैसे भी ना थे कि चंद माह की रिहाइश और खाने पीने का इंतज़ाम कर सकूं। मुझे तो यही था कि मेरा साला चंद दिन में यहाँ पहुंचकर मेरी भी नौकरी लगवा देगा तो मेरी रोजी रोटी का भी सिलसिला चल निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पैसे मेरे पास थे वो सब चंद दिन में ही खर्च हो चुके थे। मैं बेहद परेशान था। अब ना तो मेरे पास रहने को कोई ठिकाना था और ना ही खाने को रोटी। मैं एक ही दिन में भूखा प्यासा निढाल सा हो चुका था। रात के वक्त अपने बेजान वजूद को लिए एक फुटपाथ से गुजर रहा था कि एक रेस्टोरेंट के शीशे के अंदर मेरी नज़र मुख्तलिफ टेबलों पर रखे लवाजमात पर पड़ी। लोग आधा खाना खा रहे थे और आधा बीच में ही छोड़कर जा चुके थे। वेटर्स इनका बचा हुआ खाना एक बड़े से कचरे दान में डाल रहे थे।
میری بھوک کا یہ عالم تھا کہ اس وقت کوئی مجھے باسی کھانا بھی دے دیتا تو میں کھا لیتا۔ میں اس ریسٹورنٹ کے اندر چلا گیا، لیکن بھوک کے مارے مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں اس ہوٹل کے ایک بہرے کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا وہ مجھے یہ جھوٹا اور ضائع شدہ کھانا ہی دے دے۔ میں بہت بھوکا ہوں، اس کے بدلے بے شک مجھ سے کوئی کام کروا لے، لیکن اس شخص نے مجھے دھکے دے کر باہر پھینک دیا۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ میرا یہ حال ایک شخص دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس باہر آ گیا، کہنے لگا چلو میرے ساتھ اندر، میں تمہیں تازہ کھانا کھلاتا ہوں۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے اسی ریسٹورنٹ کے اندر بٹھایا، میرے لیے کھانا منگوایا، پھر مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ وہ شخص مجھ سے اردو میں بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو، میرے پاس ایک نوکری ہے، لیکن وہ گھر کے کام کاج کی ہے، ڈرائیونگ کی نہیں۔ اس وقت تو مجھے بس نوکری چاہیے تھی، کوئی سی بھی ہوتی، بس مجھے رہنے کا ٹھکانہ مل جاتا اور کھانے کو روٹی مل جاتی۔ میں نے فوراً سے حامی بھر لی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اپنی مجبوری اور بے بسی کے ہاتھوں مجھے ایسا کام کرنا پڑے گا کہ میری روح تک لرز جائے گی۔ میں اس شخص کے ساتھ اس کے مالک کے گھر چلا گیا۔ وہ ایک عربی شخص تھا، کافی بڑے بنگلے میں رہتے تھے۔ اس شخص نے مجھے اپنے مالک سے ملوایا اور میری ساری رودات سنا دی کہ میں کس قدر مجبور اور ضرورت مند بھی ہوں۔ وہ شخص کافی ہمدرد تھا۔ اس نے فوراً مجھے نوکری پر رکھ لیا اور اپنے گھر کے پچھلے حصے میں ایک کوارٹر بھی دے دیا۔ جو شخص مجھے یہاں لایا تھا، میں اس کا دل سے مشکور تھا۔ اس نے میری بہت بڑی مدد کی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ بس تم وہ ہر کام کرنا جو یہ شخص کہے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اگلے روز میں ان کے گھر کے اندرون حصے میں چلا گیا جہاں اس شخص کی فیملی رہتی تھی۔ اس کی بیوی کی عادت بھی بہت اچھی تھی۔ مجھے گھر کی صفائی کا کہنے لگی۔ میں نے نیچے کے پورشن کی صفائی کر دی۔ جیسے ہی اوپر کے پورشن میں جانے لگا تو مالکن کی چنگھاڑتی آواز پر میرے قدم رکے تھے۔ زندگی بھر اوپر کے پورشن میں مت جانا، وہاں کوئی نہیں رہتا۔ یہ کہتے ہوئے مالکن کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن رات کو یہ آواز سن کر تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے جب اگلے روز مالکن سے یہ بات پوچھی تو وہ مجھے بری طرح سے گھورنے لگیں، کہنے لگیں ہمیں کیا معلوم کیسی آوازیں ہیں، تمہیں آتی ہیں، چلو اب اپنا کام کرو، زیادہ سوال جواب مت کرو۔ میں اس بات کو بھول بھی جاتا اگر مجھے دوبارہ سے آوازیں سنائی نہ دیتی۔ مجھے یہ شک لگا کہ وہ آوازیں اوپر کے پورشن سے ہی آتی ہیں۔ ایک بار مالک اور مالکن مجھے گھر کے اندرونی حصے کا خیال رکھنے کا کہہ کر کہیں باہر چلے گئے۔ میرے پاس اچھا موقع تھا یہ جاننے کا کہ اوپر کے پورشن میں ایسا کیا ہے۔ رات کو وہاں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے ان پر کوئی ظلم کیا جا رہا ہو۔ مالک مالکن کے جاتے ہی میں اوپر کے پورشن میں آ گیا جہاں بڑا سا لاؤنج اور چند کمروں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ لاؤنج بھی پورا خالی تھا، کوئی فرنیچر تک نہ تھا۔ اوپر کے پورشن کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کہ وہ غیر آباد جگہ ہو۔ میں نے ایک ایک کمرے کو کھولنے کی کوشش کی کہ دیکھوں ان کمروں میں کیا ہے، لیکن وہ سارے کمرے لاک تھے۔ مجھے لگا وہ آوازیں کسی اور گھر سے آ رہی ہوں گی، مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن جیسے ہی میں نیچے اترنے لگا مجھے پھر سے سسکیوں کی آواز آنے لگی جو وہیں ایک کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں اس کمرے کے پاس آ گیا۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ مجھے اس کمرے سے آہٹوں کی آواز بھی آ رہی تھی جیسے کوئی موجود ہو۔ میں اس کمرے کی کوئی کھڑکی تلاش کرنے لگا جہاں سے یہ دیکھ سکوں کہ اندر ہے کون۔ میں ابھی اسی کوشش میں تھا، نیچے مجھے مالک اور مالکن کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے اوپر دیکھ لیا تو مجھ پر غصہ کریں گے کہ میں اوپر کیوں گیا، لیکن مجھے وہاں سے فرار کا کوئی راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر میں نے لاؤنج کے چاروں طرف دیکھا تو لاؤنج کے بیرونی طرف ایک گیلری سی تھی۔ میں جلدی وہاں چلا گیا۔ اس گیلری کے لگے گٹر کے پائپ لائن سے میں نیچے اتر گیا۔ میں نے یہی سوچا کہ مالک سے کہہ دوں گا کہ میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا۔ وہ پائپ لائن وہیں موجود تھی جہاں میرا کوارٹر تھا، اس لیے میں بال بال بچ گیا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کوارٹر میں جا کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں میرے کمرے میں دستک ہوئی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تو سامنے مالک کھڑے تھے۔
کہنے لگے تم یہاں ہو اور تمہاری مالکن تمہیں گھر میں ڈھونڈ رہی ہے، آؤ اندر، تم سے کچھ کام ہے۔ میں نے کہا گھر میں کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں واپس کوارٹر میں آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے میں مالک کے ساتھ ہی لاؤنج میں داخل ہوا۔ مالکن کے پاس بہت سے شاپنگ بیگ تھے۔ کہنے لگی یہ سب تمہارے لیے ہے، اس میں تمہاری بیوی بچوں کے لیے بہت سا سامان ہے۔ مجھے وہ سب دیکھ کر حیرت بھی ہوئی تھی اور خوشی بھی۔ مجھے مالکن نے پیسے بھی دیے کہ میں وہ اپنے گھر بھیج دوں۔ میں نم آنکھوں سے ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ لوگ واقعی بہت اچھے تھے جو میرا اتنا خیال رکھ رہے تھے۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے گھر پر فون کیا، پیسے بھی بھیجے۔ میری بیوی وہاں بہت پریشان تھی۔ کہنے لگی کہ وہ لوگ گھر میں قید ہو کر رہ گئے ہیں کیونکہ کورونا بہت پھیل چکا ہے۔ ہم تو فاقے کاٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں پیسے بھجوا رہا ہوں، تم گھر میں راشن ڈلوا لو اور فکر مت کرنا، میں تمہیں پیسے بھیجتا رہوں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو بہت خوش تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھے مالک کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں کورونا نے کتنی تباہی مچا کے رکھ دی ہے۔ جب مالکن اوپر کے پورشن سے نیچے بڑی بدحواسی میں اتر رہی تھیں، ان کی رنگت بالکل فک تھی۔ میں نے مالکن کو اس قدر بدحواس دیکھا تو وجہ پوچھنے لگا۔ کہنے لگی کہ اوپر بھوت کا سایہ ہے، رات کو بچیوں کی رونے کی آوازیں آتی ہیں، اگر کبھی تمہیں بھی آواز سنائی دے تو لاہور والا پڑھ کر سو جانا۔ یہ سن کر تو میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ اس کا مطلب مجھے جو آوازیں سنائی دے رہی تھیں وہ کسی جن یا پری کی تھیں۔ رات کو پھر سے وہی آوازیں آنے لگیں کہ ہمیں بچا لو، یہ شخص ہمیں مار ڈالے گا۔ میرے سر کے نیچے تکیا تھا، وہ اپنے سر کے اوپر لے لیا تاکہ وہ آوازیں مجھے سنائی نہ دیں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بے چین تھا۔ میں اپنے کوارٹر سے نکل کر باہر آ گیا کہ شاید تازہ ہوا کھانے سے میری طبیعت کچھ بحال ہو جائے، لیکن میں نے دیکھا کہ مین گیٹ کھلا ہوا ہے اور 2 مرد اندر داخل ہوئے ہیں۔ چوکیدار ان سے باتیں کر رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مالک بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے لاؤنج کے اندر چلے گئے۔ مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ اس وقت یہ لوگ یہاں کیا کرنے آئے تھے۔ میں اس گٹر کی پائپ سے اوپر چڑھ گیا اور اوپر کی گیلری میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا وہ مالک اوپر ہی ہے اور اس کے ساتھ 2 مرد بھی تھے جو کہ نشے میں دھت ہیں۔ مالک نے اس شخص سے پیسے لیے اور اسے اوپر کے کمرے میں بھیج دیا۔ پھر سے وہاں سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جو بات مجھے سمجھ آئی تھی وہ سوچ کر ہی میرا سر چکرانے لگا تھا۔ اس کا مطلب اوپر کوئی بھوت نہیں ہے بلکہ قصہ کچھ اور ہی تھا۔ میں اسی گیلری میں چھپ کر بیٹھا رہا۔ کافی گھنٹے بعد ہر کمرے میں سے ایک مرد باہر نکلا اور نیچے اتر گیا۔ مجھے یہی ہوا کہ یقیناً اس وقت یہ کمرے لاک نہیں ہوں گے۔ میں دھیرے سے لاؤنج سے ہو کر ایک کمرے کے اندر چلا گیا، لیکن جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس قدر صفاقی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ میرے سامنے ایک 14 سالہ بچی ڈری سہمی بکھری ہوئی حالت میں موجود تھی۔ وہ اس حالت میں نہ تھی کہ میں اسے دیکھ سکتا۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے بیڈ پر بچھی چادر کو اٹھا کر اس پر پھینک دیا تھا۔ وہ بچی میری آمد سے بے خبر تھی، ایک کونے میں دبک کر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ڈر سی گئی۔ کہنے لگی خدارا مجھ پر رحم کھاؤ، مجھ پر ظلم مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی جیسے نیم مردہ حالت میں ہو۔ مجھے اس پر رحم آنے لگا۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نے بامشکل اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اس چھوٹی سی عمر میں مردوں کے جو روپ دیکھے ہیں وہ انسان نہیں، بھوکے کتے ہیں جنہیں کبھی ترس نہیں آتا اور نہ ہی رحم آتا ہے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگی کچھ یاد نہیں سوائے اس کے کہ میں اس مالک کی بیٹی ہوں۔ مجھے لگا میرے سر پر آسمان گر گیا ہو۔ کیسا باپ تھا کہ اپنی ہی سگی بیٹی کے ساتھ کیسے ایسا ظلم کر رکھا تھا۔ میں نے کہا تمہاری ماں کچھ نہیں کہتی؟ میری اس بات پر وہ ذرا سا مسکرائی تھی۔ کہنے لگی وہ ہمیں خود بنا سنوار کر غیر مردوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی میری 3 بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ ظلم ہو رہا ہے۔ پھر وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے بچا لو۔ میں نے کہا میں کوشش کروں گا۔ میں اسے تسلی دے کر کمرے سے جیسے ہی باہر آیا وہ عورت باہر کھڑی تھی۔ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گیا۔ وہ کہنے لگی تم یہاں کس کی اجازت سے آئے ہو؟ جب تمہیں منع کیا تھا۔ وہ بڑے غضبناک لہجے سے بول رہی تھی۔ اسے دیکھ کر، اس کی آواز سن کر میں بری طرح سے گھبرا گیا۔
وہ ایک عورت ہوتے ہوئے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئی۔ نیچے اس کا شوہر لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ یہ شخص ہماری سچائی جان گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص غصے میں آ گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو کر میرے پاس آ کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ تمہیں شاید عزت راس نہیں آئی، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا کہ اپنی بکواس بند کرو، وہ میری بیٹیاں ہیں، میں جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اس گھٹیا انسان کی بات سن کر مجھے طیش آ گیا۔ میں نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تم کس قدر ظالم باپ ہو۔ میرے غصے سے بھرے لہجے کو سن کر وہ بھی اشتعال میں آ گیا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ کر میرے منہ پر مارنے لگا۔ کہنے لگا میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تم میری بات کسی کو بتا سکو۔ اس سخت دل شخص نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عورت اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہاں سے جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا۔ وہ انجیکشن اس نے اس آدمی کو پکڑا دیا۔ اس بے حس انسان نے مجھے وہ انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن اس قدر تیز تھا کہ لگتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور میں ہوش کی دنیا سے باہر ہو گیا۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بند کمرے میں تھا۔ وہ لوگ مجھے بھی اپنا قیدی بنا چکے تھے۔ میں اپنے چکراتے سر کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، کیسے اس قید خانے سے نکلوں اور کیسے ان معصوم بچیوں کو بچاؤں جن کا باپ انہیں روز ایک نئی اذیت دیتا ہے۔ باپ تو ہمیشہ سے بیٹیوں کا محافظ بنتا ہے اور ماں اپنی اولاد کے لیے ہر ظلم جھیلنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ماں باپ تھے جو ظالم اور سفاک تھے۔ رات کو وہ عورت میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا۔ شاید وہ آج بھی مجھے لگانا چاہتی تھی کیونکہ میرے ارادوں سے واقف ہو چکے تھے۔ میں نے اس عورت کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں تاکہ اسے یہ لگے کہ میں بے ہوش ہوں۔ جیسے ہی وہ عورت میرے پاس آئی اور میرے بازو پر انجیکشن لگانے لگی، میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ سے انجیکشن لے کر اسی کے بازو پر لگا دیا۔ وہ چند لمحوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے بستر پر لٹایا اور خود کمرے سے باہر آ گیا۔ اس وقت گھر پر کوئی بھی نہ تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ اگر میں اکیلا یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور میں نے پولیس کو خبر کر دی تو یہ لوگ ان لڑکیوں کو غائب کر لیں گے اور پھر میں جھوٹا پڑ جاؤں گا۔ اس لیے میں نے باری باری سارے کمرے کھولے، ان بچیوں کو اپنے ہمراہ لیا اور نیچے لاؤنج میں لے آیا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت مالک گھر پر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو میں نے کچن سے ایک تیز دھار والی چھری اٹھائی کہ اگر کوئی میرے راستے میں آیا تو میں اس پر وار کر سکوں۔ پھر ان معصوم بچیوں کو اپنے ہمراہ لے کر میں باہر نکل گیا۔ سامنے ہی وہ چوکیدار کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھ پر پستول تان لی۔ میں نے اسے کہا کہ میں ان بچیوں کو ظلم سے بچا رہا ہوں، تم میرا راستہ چھوڑ دو ورنہ میں یا تو مر جاؤں گا یا تمہیں مار ڈالوں گا، لیکن ان لڑکیوں کو مزید ظلم کا نشانہ بننے نہیں دوں گا۔ لیکن وہ چوکیدار کہنے لگا کہ میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گا، میں نے اپنے مالک کا نمک کھایا ہے۔ میں نے کہا تم ایک ظالم کا ساتھ دے رہے ہو۔ جو شخص اپنی بچیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ کیا اخلاص کرے گا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا یہ لڑکیاں اس کی نہیں ہیں، اس نے ان لڑکیوں کو اغوا کیا ہے اور ان کے دماغ کو الیکٹرک شارٹس دیے ہیں تاکہ ان کی پچھلی یادداشت ختم ہو جائے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ چوکیدار سب کچھ جان کر بھی ابھی بھی اپنے مالک کا ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے وہ تیز دھار چاقو جیب سے نکالا اور دور سے ہی اس چوکیدار کا نشانہ باندھا۔ وہ جا کر سیدھا اس شخص کے بازو پر لگا اور وہ وہیں تڑپنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے پستول بھی گر گئی۔ میں نے فوراً سے جا کر وہ پستول اٹھا لی اور پستول کو لیے بچیوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ سامنے اس مالک کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کا ڈرائیور گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے وہ پسٹل ڈرائیور پر تانی، ان بچوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ میں نے ساری حقیقت پولیس کو بتا دی۔ پولیس والوں نے مالک کو پکڑ لیا اور ان لڑکیوں کو ایک حفاظتی مقام پر پہنچا دیا۔ اب میرے پاس کوئی نوکری تو نہ تھی جس سے میں اپنا گزر بسر کرتا، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میرے اندر سے انسانیت ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنے لیے نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں جانتا تھا کہ میرا رب مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں نے ایک مظلوم کی مدد کی تھی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ میری مدد نہ کرتا؟